बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर। शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर। बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट फाइनेंस कमेटी का इजलास हुआ। बड़ा हैरत अंगेज वो इजलास था। सेनेट फाइनेंस कमेटी के जो सेनेट मुलाजमीन हैं उन पर नवाजिशात की बरसात हुई। सेनेट मुलाजमीन को अलाउंसेस की मद में कौमी खजाने का 1 अरब से ज़ायद इजाफी अदा करने होंगे, जबकि सेनेट फाइनेंस कमेटी ने मुलाजमीन के लिए 1 अरब 3 करोड़ के अलाउंसेस की मंजूरी भी दे दी है। सेनेट मुलाजमीन को 5 एजाजियों के अलावा 3 बजट अलाउंसेस भी मिलेंगे और सेनेट मुलाजमीन को एजाजियों की मद में कुल 1 अरब और 3 करोड़ रुपए अदा किए जाएंगे। कौमी असम्बली इससे पहले मुलाजमीन के लिए 2.5 अरब के अलाउंसेस की मंजूरी दे चुकी थी। अलाउंसेस के अलावा पार्लियामेंट मुलाजमीन बाकी महकमों के मुलाजमीन से 60% जायद तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं, ये कहना है पार्लियामेंटेरियन का। बहुत से सवाल हैं और ये और इन जैसे और बहुत सारे सवालात के जवाबात लेंगे और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, वॉशिंगटन से मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं फैज रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम शैला। और वॉशिंगटन से ही हैं एंकर एनालिस्ट आसिम सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। फैज साहब, आपसे ही बात कर लेते हैं, ये क्या है एक गरीब मुल्क जहां पर 3 अरब डॉलर लेने के लिए जो IMF था उसने बकौल हमारे वजीर आजम के नाक से लकीरें खिंचवा दी। हम उनकी तमाम शराइत मानते रहे। हालत आप देख ही रहे हैं कि क्या पाकिस्तान की हो रही है। पैसा कहीं नहीं है, लेकिन इस मद में इतनी रकम दे देना और एक गरीब मुल्क के लिए क्या ये सूट करता है? अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए शायद इसका बहुत आसान सा जवाब तो ज़ाहिर है यही है कि नहीं सूट करता और ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको थोड़ा सा हम लोगों को बजाय एक जज्बाती अंदाज से देखने के थोड़ा सा एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव में रखने की भी ज़रूरत है। देखिए दुनिया भर में ये एक तरीक़ा है, खुसूसन वहाँ जहाँ कैपिटलिज़म है या किसी हद तक है, जैसे पाकिस्तान, ज़ाहिर अमेरिका तो कैपिटलिज़म का बाप है, लेकिन पाकिस्तान इवन इंडिया वाला, तो वहाँ जो भी बड़े ओहदे होते हैं या बड़े जो जॉब्स होते हैं जिसमें बहुत सी चीज़ें दरकार होती हैं और जहाँ पहुँचना आसान नहीं होता, उनको पुरकशिश रखा जाता है। और पुरकशिश इसलिए रखा जाता है कि उन जगहों पर एंट्री बहुत मुश्किल से होती है। मिसाल के तौर पे आपको देखिए, अगर डॉक्टर बनना है पाकिस्तान में तो फिर भी आसान है, अमेरिका में अगर डॉक्टर बनना है तो उसके लिए एक बड़ा तवील सफ़र आपको करना पड़ता है। नतीजा ये है कि डॉक्टर जब आप बन जाते हैं तो फिर आपको यहाँ बेपनाह आसाइशें और कॉम्पनसेशन, पैसे अच्छे बनते हैं हर लिहाज से। इसी लिहाज से पॉलिटिशियंस का मामला ऐसा है कि कोई भी पॉलिटिकल ऑफिस के लिए आप खड़े तो हो सकते हैं, आप रन कर सकते हैं, कैंपेन भी चला सकते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। और फिर इसलिए उसमें कई लोग शामिल होते हैं उस रेस में, उस दौड़ में, और इसलिए होते हैं कि वो बड़े पुरआसाइश और पुरकशिश ओहदे हैं जिनके लिए सब कोशिश करते हैं। पाकिस्तान का मामला थोड़ा सा, उसमें देखिए कई चीज़ें, इसमें किसी कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग। मैं ये चाह रहा हूँ कि आपके नाज़रीन को थोड़ा सा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी दूँ। देखिए एक बात यह है कि पाकिस्तान में आपको मालूम है कि जो सियासत करते हैं लोग, उनके लिए एक मखसूस बैकग्राउंड से आना बहुत ज़रूरी है। अक्सर जो लोग कामयाब आपको चेहरे नज़र आ रहे हैं, बड़े बड़े चेहरे, बड़े लोग, वो लोग हैं जिनके बड़े ख़ानदान हैं, जिनके बहुत जगहों पर कनेक्शंस हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी मत भूलिए कि पाकिस्तान में, अगेन बीइंग ऑन अ मोर पॉजिटिव साइड, पाकिस्तान में सोशल जो अपवर्ड मोबिलिटी है वो भी बहुत हुई है पिछले दिनों में। आप इस वक्त आप भी देखिए बहुत से चेहरे आपके इस वक्त सियासत में ऐसे हैं जो मिडिल क्लास से लोग आए हैं वहाँ पर। तो ये कहना कि ये जो है एक लोग उन ओहदों को पुरकशिश ना बनाया जाए और उनको एक ज़्यादा अच्छा कॉम्पनसेशन ना दिया जाए, थोड़ी सी ज़्यादती है। अच्छा, अब हैविंग सेड दैट, हाउएवर,
اب آئیے اپنی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں پاکستان کی. آپ نے بالکل وجہ فرمایا ہے کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے, لیکن پاکستان ایک غریب ملک ہے صرف ڈالرز میں. آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتی ہیں, آپ وہاں رہتی ہیں. آپ نے جب بھی آپ کسی اچھے ریسٹورینٹ کھانے جاتی ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ میں نے تو سنا ہے کہ 2 گھنٹے کا ویٹ لگا ہوا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ مطلب ایک ایسا لگتا نہیں ہے وہاں بازاروں سے, گھروں کو دیکھ کے, گاڑیوں کو دیکھ کے, بڑے شہروں کو دیکھ کے, ایون جو گاؤں دیہاتوں میں بھی آپ دیکھیے ہر بچے کے پاس جو فون. تو ڈالر میں تو ہم لوگ یقیناً غریب ہیں, لیکن وہاں کی جو ایک انڈر گراؤنڈ جو ایک اکانومی ہے, یا جسے کہہ لیجیے کہ انڈر گراؤنڈ کہنا شاید غلط ہوگا, انڈاکومنٹڈ جو ٹیکس نیٹ سے باہر جو اکانومی ہے, وہ آپ کی جو ایکچوئل جو ڈاکومنٹڈ ہے اس میں میرا خیال ہے کم از کم 3 سے 4 گنا زیادہ ہے. تو یہ جو آسائشیں ان کو دی جاتی ہیں, میرا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کو چیزیں امپورٹ کرنا پڑ رہی ہیں تو یقیناً یہ زیادتی ہے خزانے کے ساتھ. لیکن اگر نوٹ چھاپ کے 2-4 نوٹ چھاپ کے ان کو ایکسٹرا پیسے دے دیے جائیں, کچھ لوگوں کو جابز مل جاتے ہیں, کچھ کو چپراسی بنا دیا, کسی کو ڈرائیور بنا دیا. ہاں, اگر یہ پیسے اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ وہ گاڑیاں امپورٹ کر سکیں یا اور جو آسائش چیزیں ہیں دنیا سے منگوا سکیں اور اس کو, تو پھر یقیناً ملک آپ کے خزانے پر بوجھ ہے. اور تیسرا پہلو اس کا یقیناً یہی ہے کہ جب آپ ایک اسلامی مملکت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, اور ابھی تھوڑا سے ماضی قریب میں بہت ہی ہم نے مدینے کی ریاست والی باتیں بہت سنی ہیں. اگر آپ ان تمام آئیڈیلز کو سامنے رکھتے ہیں تو یقیناً یہ چیزیں ایک کراہیت سی پیدا کرتی ہیں مزاج میں کہ یار آپ کے جو کچھ لوگ ہیں جو بلکہ غالباً بہت بڑی تعداد ہے ابھی بھی سیلاب سے متاثر ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں, غریب لوگ ہیں, آپ ان کو وہ چیزیں پہنچانے کی بجائے سب کچھ اپنے اوپر خرچ کرنا چاہ رہے ہیں. تو یقیناً ایک میرے خیال میں ایک کراہیت انگیز ایک یہ پیکج ہے, اور غیر سیاسی اس میں ناقابت اندیشی نظر آتی ہے آپ کو, سیاسی ناقابت اندیشی, کہ اگر یہ چاہتے تو اس کو ایک صحیح طور پہ صحیح ٹائمنگ بھی کر سکتے تھے. لیکن بہرحال اٹ از واٹ اٹ از. پاکستان لیکن فیض صاحب, آپ جس ملکوں کی بتا رہے ہیں وہ ملک ہیں جو اپنی عوام کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں, وہ ایماندار بھی ہوتے ہیں, وہاں کرپشن نام کی چیز نہیں ہوتی ہے, وہاں جھوٹ بولنا غلط چیز ہے, وہاں پر ذرا سا جھوٹ بولنے پر صدر وزیر اعظم اپنا عہدہ چھوڑ دیتے ہیں. آپ پاکستان جہاں کرپشن عروج پر ہے, جہاں آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ابھی پچھلی حکومت جائے گی تو اگلی کہتی ہوئی آپ کو ملے گی کہ جی پچھلی اتنی کرپشن ہوئی, اور پھر اب پچھلی اگلی کو کہتی ہوئی ملے گی آپ کو. تو ایسے جگہ ایسے ملک میں بھی آپ کہتے ہیں کہ اتنی مراد ہونی چاہیے. شاید دیکھیے یہ بات صحیح ہے کہ ان ملکوں میں وزیر اعظم بھی فائر ہو جاتے ہیں, صدر بھی چھوڑ دیتے ہیں اپنا عہدہ, سب کو بڑا فرق پڑ جاتا ہے. لیکن یہاں پر لوگ ٹیکس بھی دیتے ہیں اور اپنا کام ایمانداری سے بھی کرتے ہیں, اور باہر گندگی نہیں پھیلاتے ہیں, اپنے بچوں کو جو ہے وہ حرام کی کمائی نہیں کھلاتے. تو آپ جب بڑے لوگوں کو کمپیئر کرتے ہیں, بڑے عہدے والوں کو, تو ہمارے جو عوام ہیں ان کو بھی کمپیئر کریں یہاں کے عوام سے, امریکہ اور یورپ کے عوام سے. وہاں دیکھیں کہ وہاں عوام کیا کرتے ہیں, ان کے اپنے رویے کیا ہیں. کرپشن آپ نے کہا کہ آسمان کو چھو رہا ہے, صرف چند لوگوں کے کرپشن کرنے سے باتیں آسمان تک نہیں چھوتی. جب تک کہ وہ بالکل گراس روٹس لیول پر وہ چیز نہ آ گئی ہو, جب ایک چپراسی سے لے کے ایک ٹھیلے والے سے لے کے ہر کوئی اس میں انوالو ہوا, میں ان کو بلیم نہیں کر رہا, کیونکہ ایک سسٹم ایسا ہے, ایک ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ وہ ہر شخص مجبور ہے کہ کوئی نہ کوئی کہیں سے اس کی آمدنی میں اضافہ ہو, اور اس کو جس کو جہاں موقع مل دیتا ہے اپنی ہاتھ کی صفائی دکھا دیتا ہے. مجبوری بھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, مجبوری ہے. اگر مجبوری نہیں ہوتی تو شاید نہ کریں. لیکن یہ تو مجبوری نہیں ہے نا کہ آپ ایک اتنے بڑے بنگلے میں رہ رہے ہوں, 3 گاڑیاں بھی ہیں, ایک آپ معمولی سے 17 یا 18 گریڈ کے آفیسر ہیں, یا ایون 7-8 گریڈ کے کسی کسٹمز ہاؤس میں یا کسی پولیس میں لگے ہوئے ہیں. آپ کے گھر میں جو ہے وہ 2-3 کروڑ کی نقدی پڑی ہوئی ہے, تو وہ تو مجبوری نہیں ہے, وہ تو 100% کرپشن ہے. اور یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو چھوٹے لیول کے لوگ ہیں. میں ان کو وزیر اعظم آ رہا کہ, تو اگین دیکھیے, میں صرف یہ چاہتا ہوں, میں نہیں چاہ رہا کہ صرف آپ کی جو ہم لوگ جو بینڈ ویگن ہم نے بنایا ہے کرپشن, اور ہر سیاستدان کو اور ہر اس آدمی کو جو کہ اونچے لیول پر ہے اس کو متون کریں بھی, بے شک ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے,
اور उनको जैसे मैंने खुद वाज़ेह अल्फाज में कहा कि उनका जो रवैया है नहायत कराहियत अंगेज़ है, लेकिन इसके साथ साथ हमको ओवरऑल एक बड़ी जो पिक्चर है वो भी देखें, और वो बड़ी पिक्चर जो है बड़ी मायूस कुन है, उसमें हम सब शामिल हैं, उसमें मैं हुआ या आसपास मेरे सारे जो दोस्त अहबाब हैं। आज मैं आपको क्या बताऊं, यानी मैं तो बहुत अरसे पहले छोड़ के आ गया था पाकिस्तान, पढ़ने आया था, लेकिन अगर आज वहाँ जो मेरे दोस्त कामयाब हैं, अच्छे अच्छे उसमें रहते हैं, तो आप ज़रा उनसे उनकी कहानियाँ सुने। वही मिडिल क्लास के लोग थे, उसमें से बहुत से लोअर मिडिल क्लास के लोग भी थे। तो ये इसमें इसमें देखिए, मैंने तो उसकी मजम्मत कर दी है, इनको नहीं करना चाहिए था, बहुत ही नाक़िबत अंदेशी का मुज़ाहरा किया है, लेकिन इस हमको इस ब्लेम गेम में नहीं पड़ना चाहिए। अगर आज आप वही मदीने की रियासत आपने उसको इतना पीटा है, उस एक्सप्रेशन को, कि वो अपनी मानवियत खो चुका है। वो बस लगता है कि मदीने की रियासत को मदीने की रियासत कहना काफ़ी है, बाकी आप उसके उसके नीचे आप जो चाहें करते रहें, वो सब मेरे लिए और आपके लिए जायज़ है। तो ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि अवाम ये चाहें कि वो अपने उन्हीं रवैयों पर कायम रहें और उसी तरह से काम करें, और फिर हम अपने लीडरान को ये उससे तवक्को करें कि वो मुख्तलिफ होंगे। ऐसा नहीं हो सकता। माशरे में आपको जो बिगाड़ नज़र आ रहा है वो हमागीर बिगाड़ है, कम्प्रिहेंसिव बिगाड़ है, और उसमें जब तक मैं और आप खुद शामिल होकर आगे नहीं बढ़ेंगे, उस वक्त तक ये हमारा प्रोग्राम कामयाब हो जाएगा। 2-4 लोग और देख लेंगे अगर मैं खूब इनको, सेनेटर साहब को अच्छी बातें सुना दूं अच्छी बुरी और मेरे हिस्से में छोड़ दें आप, कड़वी कसीली बातें सुना दूं। हाँ, ये काम ये बहुत अच्छा करते हैं। तो बस मैं उन्हीं की तरफ जा रही हूँ, क्योंकि अच्छी बातें आपने कही। आप सही तरफ जा रही हैं आप। जी, दासिम साहब आप बताइए, क्या करप्शन मुल्क का जो बेड़ा गर्क हुआ है वो नीचे से ऊपर की तरफ हुआ है या ऊपर से नीचे की तरफ आए हैं हम लोग? देखिए, सियासतदान से अवाम की तरफ है या अवाम बिगड़ी हुई है तो सियासतदान जो है वो बिगड़ चुके हैं? पहले इमरान खान साहब कहते थे कि लीडर अगर सही हो तो सब कुछ सही हो जाता है नीचे। वो लीडर सही आया तो नीचे क्या हुआ, वो 3.5 सालों में आपने देखा इमरान खान के राइट और लेफ्ट लोगों ने जम के जो है वो गबन भी किए, फ्रॉड भी किए, और आज भागे हुए भी हैं, छुपे हुए भी हैं। चले भाई, मान लिया इमरान खान ने नहीं किया, लेकिन बाकी सब ने किया, तो वो बात तो ख़त्म हो गई कि लीडर अगर सही हो तो बाकी सब सही हो जाता है। सिस्टम में हमारा ये जो निज़ाम है वो कितना काम करता है वो फैज़ साहब को भी पता है, मुझे भी पता है, और आप वहाँ रहती हैं आपको भी पता है। सेनेटर साहब जो हैं कितना काम करते हैं साल के अंदर, जो इनको इतनी मराद दी जाए, कितनी कमेटियाँ बनती हैं, कितने फैसलों पर, कितने लॉज पर अनदेखे लॉज साइन कर दिए जाते हैं। एक एक दिन में जो है वो 32 लॉज पास होते हैं, बगैर डिबेट की सिग्नेचर कर दी जाती है। ये जो सेनेट है हमारा, ये तो कम्प्रोमाइज है पूरा का पूरा। दिए जाओ, जितना दे सकते हो इनको खिला दो, क्योंकि गरीब आवाम रो रही है, वो उनसे छीन के इनकी पराडो और इनके घरों को भरते चले जाओ। जजिस की तनख्वाहें मेरा ख्याल है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा है। अगर आप इनके ऊपर कोशिश करते हो कि जी आज से जो है हर महीने जो है आपकी अकाउंटेबिलिटी ये होगी कि आपको बताना पड़ेगा कि कितने आपने केसेस सुने, कितने में आपने अगली तारीख दी और कितने में फैसला सुनाया, तो फिर आप देखिए इनका हाल क्या होगा, क्योंकि काम तो ये करते नहीं है। अगली तारीख पे, वो सुना है ना बड़ा मशहूर मुकाम, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख। तो हमारी ये जो जिनके 2 लोगों की हम बात कर रहे हैं, जिनकी तनख्वाहें मराद जो हैं वो कहीं ज़्यादा हैं, इवन दूसरे मुल्कों से भी ज़्यादा है। अगर आप बांग्लादेश का सेनेट को कंपेयर करें इनसे, तो फिर आपको वो होगा, और मैं इंशाल्लाह इस पे काम कर रहा हूँ, आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा कि बांग्लादेश की आबादी और पाकिस्तान की आबादी दोनों कितने पुराने मुल्क हैं, कब कौन आज़ाद हुआ था, और किस तरीके से बांग्लादेश तरक्की कर रहा है और किस तरीके से पाकिस्तान, वहाँ भी प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, हमें बड़ा अफसोस होता है जब ये बताया जाता है जी 28 अरब तो पहले दे दिए गए थे, अब 1 अरब और दे दिया गया है, 38 करोड़ और दे दिया गया है। तो भाई सुनाते जाए कहानी, हम सुन रहे हैं, लेकिन तजिया करने में तो आज़ाद है, वो हम भी कर रहे हैं और फैज भाई भी कर रहे हैं। थैंक यू। सत्ता ताहयात भी तो मिला है, आपने सेनेट के जो चेयरमैन है उनके घर वालों को भी तो मिला है ताहयात। वो हेलीकॉप्टर भी यूज कर सकते हैं, वो गाड़ियां भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, घर वालों को क्या कंट्रीब्यूशन है? जो पैसा वो कमा रहे घर वालों के लिए तो कमा रहे हैं। मैंने सुना था वो कैंसिल हो गया है, वो नहीं अप्रूव हुआ। नहीं, उन्होंने कहा ये तो अभी हमने एक एंकर ने पूछा था उनसे
تو انہوں نے مسکرا کے, اینکر نے پوچھا ان سے کہ بھائی یہ بتائیے شاید آپ نے کینسل کر دیا, کہنے لگے نہیں آپ کو کس نے کہا کہ ہم نے کینسل کیا, ہم نے تو اس میں پارلیمنٹ میں بھجوایا, وہ جیسے سائن ہوں گے وہ آ جائے گا. ابھی پھر تک اس سائن ملک کا اللہ ہی حافظ ہو, اگر یہ پاس ہو جاتا ہے تو اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہو. وہ جو مشرف کہہ کے گئے تھے نا, جنرل مشرف, تو واقعی اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. جی اچھا, اس ملک کا اللہ حافظ. عام لوگوں کے لیے میں آپ کو بتا دوں جو کچھ ہوا ہے. 100 یونٹ بجلی استعمال کرنے والے صارف کا بل جو ہے وہ 1836 روپے آئے گا. آئی ایم ایف کے مطالبے پر بجلی کا بنیادی ٹیرف جو ہے وہ 2.4 روپے یعنی کہ 8.2 سے بڑھا کر تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2.9 روپے 78 پیسے تک چلا گیا ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹیکس اور جو باقی ہے وہ اوسطاً فی یونٹ 50 روپے ہو گیا ہے. جو پیک آورز سے وہ بھی بڑھا دیے گئے ہیں. پیک آورز جو تھا وہ پہلے 5:30 سے 10:30 سے, جس میں آپ کے 50 روپے لگیں گے, وہ اب 5 بجے سے یعنی شام 5 بجے سے رات 11 بجے تک ہو چکا ہے. تو اندازہ لگا لیجئے کہ ماہانہ 2000 یونٹ کے ٹیرف جو ہے وہ تقریباً 23.91 روپے فی یونٹ اور 37,000 سے بڑھ کر 47,000 روپے ہو گیا ہے. اس سے اندازہ آپ کیا لگا رہے ہیں کہ کیا ایک عام عوام کے لیے, یہ ایک عام آدمی ہے جو 35,000 40,000 50,000, کیونکہ پاکستان میں کوئی ویجز دینے کو لیے یا اس کی جو تنخواہ ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بڑھانے کو تیار ہے, تو نہ کوئی قانون ہے اس طرح کا اور نہ ہی یہاں قانون بنتا ہے کہ آپ کتنی بجلی کس مد میں خرچ کر رہے ہیں اور کتنے پیسے ایک عام آدمی کے لیے ہونے چاہیے. جی عاصم صاحب. اس پہ میں کچھ بھی نہیں کہوں گا. کیوں؟ کیونکہ میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, فائدہ نہیں ہے. اچھا فیض صاحب آپ بتا دیجیے, چلیے آپ کا خیر نہ بڑھے تو آپ بتا دیجیے کہ کیا یہ بجلی کے بلوں کی جو حالات ہیں یہ امریکہ میں بھی ایسے ہی کچھ ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ دوسرے ملکوں میں ایسے ہی ہوتا ہے؟ ہاں بالکل. دیکھیے عاصم نے ایک بات کی کہ لیڈرشپ اور سسٹم کی بات کی انہوں نے, ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے یہ جو ہم مسئلے جو بیان کر رہے ہیں وہ مسائل ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس کے لیے جو بھی کچھ کرنا چاہتا ہے وہ معاملہ الٹا ہو جاتا ہے. اب یہ صادق سنجرانی صاحب جو ہیں یہ مدینے کی ریاست کے دوران ہی غالباً سینٹ کے چیئرمین بنے تھے نا, جب عمران خان صاحب بنوائے گئے. جی عمران خان صاحب کی حکومت میں ہی ان کو بنایا گیا تھا اور ان کی پوری ان کو وہ تھی. تو مسئلہ وہی ہے کہ ہمارا سسٹم ایسا ہے. لیکن دیکھیے ایک پرسپیکٹو میں بات دیکھیں, اب لوگوں کو ہو سکتا ہے خصوصاً پاکستان میں جو آپ لوگوں جو مجھے سن رہے ہیں شاید ان کو یہ بات پسند نہ آئے, لیکن دیکھیے ایک زمانہ ایسا تھا اور میں نے وہ زمانہ دیکھا ہے کہ گھر میں اگر ایک سائیکل بھی مل جاتی تھی نا, بائیسیکل, تو وہ بھی ایک بڑی بات سمجھی جاتی تھی. موٹر سائیکل تو بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی جو لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں ان کے لیے. اچھا ٹی وی وغیرہ, ٹی وی ہر گھر میں نہیں ہوتا تھا. بجلی بھی جو ہے وہ بہت ہی وہ ایک کمروں میں نے دیکھتا تھا, ایک کمرے میں ایک بلب لگا ہوتا تھا اور مشکل سے جو ہے وہ کنٹرول کی جاتا. آج آپ یہ دیکھیے کہ آج ہر بچے کے ہاتھ میں آپ کے پاس ایک اسمارٹ فون ہے. موٹر سائیکلز جو ہیں وہ سائیکل کیا, اس سے بھی ان کی ویلیو کم ہو کر وہ ایک سمجھیے ایک وہ کیا کہنا چاہیے ایک پہیے کی سی حیثیت ہو گئی ہے اس کی. تو اوور آل اگر آپ دیکھیں تو آپ کا جو ہر عام آدمی کا جو ایک لائف اسٹائل ہے پاکستان میں وہ بڑھا ہے آگے. باہر جو کھانا کھایا جاتا تھا وہ اس سے کئی گنا زیادہ کھایا جاتا ہے. آپ کے پاس آسائشیں بہت زیادہ ہیں. میرا کہنا یہ ہے کہ دیکھیے دو باتیں ہیں, آپ یا تو سسٹم چینج کرنے کے آپ میں ہمت ہے تو آپ ضرور یہ باتیں کریں اور سسٹم کو چینج کریں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے امریکہ میں اور جب عاصم آ کے یہاں رہتے ہیں تو ہم سارے وہ کام کرتے ہیں جو ایک عام امریکی کرتا ہے. ہم ٹیکس بھی پراپر دیتے ہیں, ہم کوئی دھوکہ دہی نہیں کرتے, ہم اپنے گھر کا ٹریش, اپنے گھر کی بالکل سامنے کا حصہ صاف رکھنا, ہم اپنا ہم گھاس وغیرہ بھی بالکل وقت پہ کاٹتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اس کی وجہ ہے کہ سسٹم ہم نے ایسا بنایا ہے یہاں پر, اور اسی سسٹم کے تحت یہ پالیٹیشینز آتے ہیں. کیا کرپشن یہاں نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے. آپ نے ٹرمپ صاحب کی اتنی آپ اسٹوریاں سن رہے ہیں کہ دیکھیے وہ کیا کیا ابھی پھر ان کے خلاف آج نیا الزام کھل گیا ہے. تو یہاں بھی کرپشن ہے, یہاں بھی لوگ بےمانی کرتے ہیں, یہاں بھی فراڈ ہوتا ہے, لیکن ان کی جو ایک پرسنٹیج ہے, جو شرح ہے وہ ایسی ہے کہ وہ پورا نظام اس کو برداشت کر لیتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے پاس ایسا معاملہ نہیں ہے. لیکن دیکھیے دو باتیں بہت اہم ہیں. ایک تو جو میں نے اس سے پہلے آپ سے کہی تھی کہ آپ اپنے اطراف میں دیکھ لیں. ہم اکثر کہتے ہیں ارے یار یہ کل یہ رکشہ چلاتا تھا, آج دیکھو اس کا اتنی بڑی کوٹھی ہے.
یا اس کے پاس 2 پراڈوز ہیں، یار یہ کل جو ہے وہ وہاں جھاڑو لگایا کرتا تھا. تو دیکھیے ایک بات اس سے 2 باتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان میں محنتی لوگوں کے لیے ملک ریاض صاحب کو دیکھ لیجیے نا. آپ میرا نام بیپ تو نہیں کریں گے ابھی؟ ہاں بھائی عاصم کاٹو گے تو نہیں اس کو؟ نہیں یہاں پہ کچھ نہیں کٹتا. اب تک جو ہے وہ آپ کے تمام بڑے چینل جیسے ملک ریاض کا نام ہوتا ہے بالکل سائلنس پہ چلے اس کی وجہ ہے وہ جتنا کوئی دے چکے ہیں سارے اینکرز کی لسٹ ابھی آئی لیکن تو ملک ریاض صاحب کو خود آپ دیکھیں نا وہ کہاں سے اٹھے ہیں، وہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ کیسے ایک معمولی سے ایک آفس میں کام کرتے تھے ان کی پوزیشن، لیکن کہاں سے کہاں پہنچے. تو یہ جب ہم کہتے ہیں یہ چھابی لگاتا تھا آج یہاں پہنچ گیا، ٹھیک ہے کرپشن بھی کیا بھائی اس نے، لیکن 2 باتیں اہم ہیں. 2 باتیں اس میں، ایک تو یہ کہ پاکستان میں اپورڈ موبلٹی پاسبل ہے ہر شخص کے لیے جو محنت کرنا چاہتا ہو، نمبر 1. اور نمبر 2 کہ وہ حرام اور حلال کی تمیز نہ رکھتا ہو. یہ 2 باتیں اہم ہیں. آپ اگر اوپر جانا چاہیں تو لیکن محنت پھر بھی کرنا پڑتی ہے. حرام کا کھانے والے کو بھی محنت کرنا پڑتی ہے، لیکن کم از کم دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کا سسٹم تھوڑا اچھا ہو نا، اگر ٹھیک ایک جنریشن میں کرپشن ہو گئی، ٹھیک ہے معاملات خراب تھے بھائی، ہو گیا ٹھیک ہے. بہت سے ہمارے آپ کو معلوم ہے کہ اندرون جو حصے ہیں پنجاب وغیرہ کے، سندھ کے، ادھر سے لوگ آتے ہیں، ان کو چھوٹی موٹی جاب ملتی ہے، لیکن وہ تھوڑے دنوں میں آگے بڑھ کر اچھی خاصی دولت کما لیتے ہیں. تو کم از کم انہوں نے اس جنریشن میں غربت کو ختم کر دیا، اپنی اولاد کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے وہ غریب نہیں رہے. اپورڈ موبلٹی ہوئی ہے، کرپشن ہوا، بدماشی ہوئی، لیکن انہوں نے محنت بھی کی ہے اور رسک بھی لیے ہیں. کرپشن کے لیے رسک بھی لینا پڑتا ہے، اپنا ضمیر بھی مارنا پڑتا ہے. تو اس کی کئی وہ چیزیں ہیں. میں اگین آئی ایم ناٹ جسٹیفائنگ اینی تھنگ، انشاءاللہ میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو ہاں اب عمران خان صاحب بیچارے یہ بھی تو رو رہے ہیں نا کہ لوگ نہیں نکلتے، وہ ہر تھوڑے دنوں میں آتے ہیں، ہر روز آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آؤ اور آ کے مر جاؤ میرے لیے، کیونکہ سسٹم ایسا ہے. لیکن دیکھیے جب بھی آپ نے سسٹم بات کی کرنے کی کوشش کی کہ کوئی ریولوشن آ جائے اوور نائٹ، اس سے نہیں ہوتا. آپ کی جو جنریشن ہے، آپ کے آنے والوں کی جنریشن ہے، آپ کے بچے، ان کے لوگ، تو یہی ایسے لوگ ہیں جو اگر خود سدھارنا شروع کریں گے اپنے آپ کو تو معاملات بہتر ہوں گے. ورنہ جو ٹھیک ہے میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان اس سطح پر آ چکا ہے کہ جہاں آپ یہ کہیں کہ بس ہمارے لیے بالکل اب معاملات بہت مایوس کن ہے. ایسی بات نہیں ہے. اور یہ جو ڈالرز کا معاملہ ہے، یہ بالکل آپ کی جو ایکچوئل اکانومی ہے، جو اصل جو گراؤنڈ پر جو معیشت ہے آپ کی انڈاکومنٹڈ، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ ڈالرز بیچارے یہ لوگ اپنی امپورٹس وغیرہ کے لیے، آپ کی فیکٹریز وغیرہ چلانے کے لیے آپ کو اس کا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ بھی مل جائے. دنیا کو معلوم ہے کہ ہاں بھائی ان کو رکھنا ہے، فیکٹریز چلوانی ہے ان کو. ان کی جہاں بہت فرق پڑتا ہے، اگین جو میں نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ اس سے فرق نہیں پڑتا، فرق وہاں پڑتا ہے جہاں آپ کی جابس متاثر ہو رہی ہیں. کیونکہ جب آپ ظاہر ہے دیکھیے گاڑیاں بھی منگواتے ہیں تو اس سے ہزاروں لوگ اس سے وابستہ ہیں، ان کی جابس ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم ضرور شکایتیں کریں، لیکن یہ دیکھیں کہ ایک برائٹر سائڈ بھی ہے اس پورے معاملے کی. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے اپنے لیے، ہر شخص کے لیے تقاضے کیا ہیں کہ میں اور آپ قربانی دینے کو تیار ہیں. میں اور آپ آگے بڑھ کر، میں نے کچھ حصے دیکھے ہیں شہروں کے، لاہور، کراچی، پشاور وغیرہ، جہاں خود لوگ 8-10 لوگ مل کے بیٹھ کے اپنی گلیاں اچھی رکھ رہے ہیں، صاف رکھ رہے ہیں، اپنے معاملات کو خود درست کر رہے ہیں، کامیاب ہیں. بلکہ میں تو خود اپنے پرسنل کچھ لوگوں کو جانتا ہوں کہ آپ اگر تھوڑی سی ان کی گلی 2 گلیاں چھوڑ کے آپ جائیں گے تو انتہائی غلاظت نظر آئے گی. وہ 2 گلیاں جو ہیں بڑی صاف، اس لیے کہ وہاں کے لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بھئی ہم یہاں صفائی چاہتے ہیں. تو مایوس نہ ہوں، اس میں ابھی بھی پاکستان میں بڑی طاقت ہے. پاکستان میں وہ اپرچونٹیز ہیں جو مجھے اور عاصم صاحب کو یہاں پر نہیں ہے. اگر عاصم وہاں ہوتے اور میں وہاں ہوتا اور اتنی محنت یہاں جو میں نے کی ہے، انہوں نے کی ہے، اگر ہم وہ محنت اور وہ بھی ایمانداری کے ساتھ اگر کرتے تو بہت بہت کچھ کیا جا سکتا تھا. اور کرتے ہیں لوگ، ایسا نہیں ہے، ہر شخص بے ایمان نہیں ہے. ہر شخص یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ حرام خور ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سسٹم ان کو دیتا ہے. میرے ایک دوست ہیں، وہ بڑے اعلیٰ عہدے پہ ریٹائر ہوئے اسلام آباد سے،
اس سے پہلے خود ہی بڑی معصومیت میں کہنے لگے بھائی وہ میری شادی کے لیے کراچی جانا تھا تو میں اپنی وہ آفس کی گاڑی اور ڈرائیور لے کے چلا گیا. میں نے کہا بھائی تم ڈرائیور لے کے چلے گئے, آفس کی گاڑی لے کے چلے گئے اپنے پرسنل اس پہ؟ کہ لیں ہاں یار وہ پیٹرول فری مل جاتا ہے نا تو ہم کو ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ جہاز کا کرایہ دیں. یہاں تو یہی حالات ہے. بڑے نیک آدمی ہیں, آپ یہ دیکھیے کہ وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی بیچارہ کرپٹ آدمی, بہت اچھا آدمی, میں اس کو ذاتی طور پر بہت اچھی جانتا ہوں, بہت اچھی فیملی. ٹھیک ہے عاصم صاحب, آپ سے بھی سوال کروں گی. ہم نے پروگرام کیا تھا, لاسٹ ہمارا جو پروگرام تھا توصیف کمال صاحب کے ساتھ, ڈاکٹر توصیف کمال کے ساتھ, اور اس میں ایک صاحب نے ہم سے سوال کیا, وہ ہے محسن قادری صاحب, ممبر ورلڈ اکنامک فورم اور ممبر امنسٹی انٹرنیشنل یو ایس اے, ممبر ریسرچ گیٹ انٹرنیشنل ہے, اور انہوں نے ہم سے کچھ سوالات بھی کیے. انہوں نے کہا کہ آپ کے خیال میں امریکی تھنک ٹینکس اب عمران خان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, کیونکہ آپ امریکہ میں تو آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے, بلکہ فیض صاحب آپ بھی مجھے بتا سکتے ہیں اور آپ بھی عاصم صاحب میری ہیلپ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس نے اقوام متحدہ میں اسرائیل کے بیان پر کڑی تنقید بھی کی ہے, تو کیا موجودہ پاکستانی حکومت کے حوالے سے اسرائیلی بیان کے بعد امریکی موقف میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ اچھا, ڈاکٹر توصیف صاحب کو میں نے یہ سوال بھیج دیا تھا, وہ میرا خیال ہے کا ریکارڈ کر کے وہ بھیج دیں گے, وہی اس کا صحیح جواب دیں گے. لیکن میں اگر اس سوال کا جواب دوں تو میں سمجھتا ہوں اور کہ میرا خیال ہے فیض بھائی مجھے کریکٹ کریں گے کہ امریکہ جو ہے وہ کسی ایک کے بارے میں نہیں سوچتا, کسی وزیر اعظم کے بارے میں نہیں سوچتا, کسی نام کے بارے, وہ پاکستان سے تعلقات کے بارے میں سوچتا ہے. اس کے لیے پاکستان سے ریلیشن ہوتا ہے, اس کے اندر کوئی بھی وزیر اعظم ہو سکتا ہے, کوئی بھی آرمی چیف ہو سکتا ہے. تو یہاں پر یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ یس امریکہ جو ہے وہ پاکستان سے ابھی اچھے خاصے تعلقات ہیں. اور آج کی میرا خیال ہے ایک خبر بھی ہے کہ عافیہ صدیقی اور وہ شکیل الرحمان وہ جو تھے, شکیل کیا نام ہے جو آفریدی, شکیل آفریدی صاحب کا بھی باتیں ایک مطلب کہیں نہ کہیں سنائی دینے لگی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ کولڈ وار سے نکل گئے ہیں اور شاید اوپر کی سطح پر آئے ہیں. اور باقی بھی میں یہی کہوں گا کہ اقوام متحدہ ہو یا یہ ہو, پاکستان ایک ملک ہے اور اس کو بالکل اپنی آواز اٹھانی چاہیے, اس کو کسی سے بھی ڈرنا نہیں چاہیے. یس وقت کے تقاضے ہوتے ہیں ایسے کہ بعض دفعہ آپ کی آواز تھوڑی دھیمی ہو جاتی ہے, لیکن دھیمی ہونے سے آپ کمزوری ہوتے ہیں. تو باقی فیض بھائی میرا خیال ہے اس کو تھوڑا سا وہ کریں گے آگے. جی فیض بھائی. جی, اب نے عمران خان صاحب کے بارے میں سوال کیا ہے کہ تھنک ٹینکس جو ہیں یہاں پر یہ سمجھیں کہ وہ حلقے جو کہ پالیسی ریکمینڈ کرتے ہیں یا پالیسیز پر اثر انداز ہوتے ہیں, ان کا عمران خان صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عمران خان صاحب کے بارے میں یہاں پر ان حلقوں میں مایوسی ہے. میں اس کو ناپسندیدگی نہیں کہوں گا, لیکن وہ ان سے اس لیے مایوس ہیں کہ انہوں نے صرف اپنی ایک لوکل سپورٹ کے لیے پاکستان میں اپنا بیانیہ بنانے کے لیے کچھ ایسی چیزوں کو آگے بڑھایا, کوئی ایسا بیانیہ بنایا جس کا نہ صرف یہ کہ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا, بلکہ اس سے امریکہ کے جو تعلقات ہیں اور جو امریکہ کے جو پالیسی میکرز ہیں ان پر ایک بہت ہی غلط روشنی پڑی. تو اس لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہاں پر جو تھنک ٹینکس کے خصوصاً جو اسکالرز ہیں, اور یہ وہ اسکالرز ہیں, آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ تھنک ٹینکس کا مطلب یہاں یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر جو اسکالرز کام کرتے ہیں, جو پیپرز لکھتے ہیں, کتابیں لکھتے ہیں, وہ پیپرز یا پالیسی ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ وائٹ ہاؤس میں اور کانگریس میں جاتی ہیں, اور ان کی بنیاد پر پھر یہاں پر ڈسکشنز ہوتی ہیں اور پھر ایک پالیسی بنتی ہے. اور تو اسی لحاظ سے پھر یہاں پر ان تھنک ٹینکس کی مختلف قسمیں ہیں. مثلاً کچھ کنزرویٹیوز ہیں, کچھ ریپبلکنز ہیں, کچھ ڈیموکریٹس ہیں. تو اگر آپ کے تھنک ٹینکس میں آپ کے بارے میں اگر رائے اچھی نہ ہو یا لوگوں میں مایوسی ہو, وہ سمجھتے ہوں کہ ہاں بھی عمران خان نے ان کو مایوس کیا ہے, تو یہ عمران خان صاحب کے لیے ایک اچھی سائن نہیں ہے. اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈیمیج خود انہوں نے جس کے ذاتی طور پر انہوں نے یہ باتیں جو کہی ہیں سائفر سے لے کے اور بھی جو دوسرے معاملات, اور پھر بعد میں کہا کہ نہیں سائفر نہیں تھا, پھر بعد میں دوبارہ اسی کو سب کچھ ہر جگہ گھوم پھر کے باجوہ ادھر ادھر لگا کے پھر دوبارہ سائفر پہ آ گئے. تو اس سے یہاں ان کی پوزیشن بڑی ناپسندیدہ ہوئی ہے.
اور اس کا مطلب یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ irreversible ہے یا اس میں بہتری نہیں لائی جا سکتی، یقیناً بہتری ہو سکتی ہے. اور جیسے کہ عاصم نے کہا، بالکل صحیح کہا کہ سیاست میں اور سفارت میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتا. اگر امریکہ کو محسوس ہوا کہ نہیں عمران خان صاحب امریکی مفادات کے لیے بہتر ہیں امریکہ میں یا اس ریجن میں، تو وہ یقیناً دوبارہ ایک پسندیدہ شخصیت بن سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے میرا ذاتی مشورہ عمران خان صاحب کو یہ ہے کہ ان کو اپنے اندر تھوڑی سی کنسسٹنسی دکھانا پڑے گی. جب وہ کسی ایک بات کو بیان کریں تو ایک تو یہ کہ اس پر قائم رہیں، اور دوسری بات یہ کہ جس بات کو بیان کریں، جو بیانیہ بنائیں، تو وہ اس کو ذرا سوچ سمجھ کے بنائیں. صرف ایک عوامی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے آپ سب کچھ کہتے ہیں تو پھر وہ ہمارے مطلب وہ پھر مولا جٹ کی فلم بن کے رہ جاتی ہے کہ جس کو عوامی مقبولیت تو مل سکتی ہے لیکن کوئی سیریسنس جو ہے نا، کوئی اس کو آپ کو کوئی سیریس ریویوز آپ کو نہیں ملیں گے اس مووی کو. کوئی کرٹیک اچھا نہیں کرے گا. ہاں ضرور آپ مصطفیٰ قریشی بن سکتے ہیں، آپ سلطان رائی بن سکتے ہیں، آپ بڑکیاں لگا سکتے ہیں، لیکن ان بڑکوں سے آپ کو لوکل سپورٹ تو مل جائے گی، لیکن عالمی جو مقتدر حلقے ہیں وہاں پر آپ کی پوزیشن جو ہے کافی متاثر ہوتی ہے. تو فیض صاحب، اگر ایک ایسا لیڈر ہے جو مطلب عوام اس کے اگر ساتھ ہے، تو الیکشن جیتنے کے لیے، وزیر اعظم بننے کے لیے، کسی ملک کے وزیر اعظم کے لیے کیا ضروری ہے؟ مطلب اگر امریکہ کی گڈ بک میں آنا زیادہ ضروری ہے یا عوام کی گڈ بک میں آنا زیادہ ضروری ہے؟ نہیں کسی لاسٹ پوزیشن نہیں دیکھیے امریکہ جو ہے یا کوئی بھی ملک بہت اوپن ہے اس معاملے میں. دیکھیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی ملک سے اچھے تعلقات رکھیں اور اس ملک سے آپ کو فائدہ ہو، تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کو وہی پالیسیز اپنانی پڑیں گی جس سے کہ اس ملک سے تعلقات اچھے ہوں اور وہ آپ کو فائدہ پہنچا سکے. رائٹ، بالکل یہ بات ہے. لیکن اگر آپ نے طے کر لیا نہیں ہمیں اس سے لینا دینا نہیں ہے تو ٹھیک ہے، آپ مت کوئی لینا دینا رکھیں. آپ امریکہ کو ٹھیک ہے، امریکہ جیسے کہ اس وقت جو حالات ہیں، افغانستان سے باہر نکل آیا ہے، وہاں ریجن میں اس کی ایسی دلچسپی نہیں ہے. انڈیا کو چائنا کے لیے، چائنا کے حوالے سے انہوں نے امریکن سے زیادہ اہمیت دینا شروع کر دی ہے. پاکستان بہرحال ایک پرانا ایک اتحادی ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کو ساتھ رکھیں اور وہ اس کا ایک اچھا، اس کی اچھی ایک دوستی رہے اس سے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے وہ یہی چاہتا ہے. آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں ہمیں امریکہ کو خوش نہیں رکھنا، ہمیں امریکہ سے تعلقات نہیں رکھنے، تو آپ نہ رکھیں. لیکن پھر یہ کہنا ہے کہ نہیں وہ جب ہم آئی ایم ایف کی ہم کو ضرورت پڑے گی، جو کہ عمران خان صاحب بھی گئے تھے آئی ایم ایف میں، ظاہر ہے گئے تھے نا، کوئی مدینہ کی ریاست والے بھی گئے تھے. اب یہ شہباز شریف صاحب بھی وہاں پہنچے ہوئے، اس سے پہلے آپ کے مشرف صاحب بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے. تو جب آپ بار بار یہاں پہنچیں گے کشکول لے کے، معافی چاہتا ہوں اس لفظ کے لیے، لیکن لٹرلی یہی بات ہے نا. اب تو شہباز شریف صاحب تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم بھیک مانگنا نہیں چاہتے، لیکن جب آپ کشکول لے کے آپ دنیا بھر میں گھومتے رہیں گے اور آپ یہ کہیں گے نہیں ہم وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ امریکہ، وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ سعودی عربیہ، وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ UAE اور جاپان اور یورپ، تو ٹھیک ہے بھائی، آپ ڈونٹ کیئر، اٹس اوکے، اٹس فائن. لیکن برائے مہربانی آپ ہمارے دروازے کا رخ مت کیجیے. ہمارے پاس آ کے یہ مت کہیے کہ نہیں بھائی ہم تو اب ہماری لٹیا ڈوبنے والی ہے، یا ہمارے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بے آسرا، بے یار و مددگار، بے آسرا سڑکوں پر پڑے ہوئے ہیں، سیلاب آ گیا ہے، آپ ہماری مدد کیجیے. تو یہ آپ کو یو ہیو ٹو بی ویری ویری کلیئر. آپ قوم اس وقت بنے گی آپ کی اچھی اور ترقی کرے گی جب آپ اپنا بیانیہ، اپنا عمل، آپ کا گراؤنڈ ریالٹیز میں جب تک کہ روٹڈ نہیں رہے گا، جبکہ زمینی حقائق پر رہتے ہوئے آپ آسمان کی ضرور دیکھیں، ہم نے بچپن سے پڑھا، لیکن پاؤں زمین پہ رکھیں اور زمین پر جو آس پاس دیکھتے رہیں کہ زمینی حقائق کیا ہیں، اس کے بعد بیانیہ بنائیں. ٹھیک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں کیا شک ہے؟ ٹھیک ہے عاصم صاحب، اور آپ سے لاسٹ کوسچن یہ ہوگا کہ پاکستان میں اس پر کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنانے کے لیے دوڑ بھاگ بڑی شروع ہوئی ہے. سیاستدان الگ ہیں، ہماری جو کمپنی ہے وہ الگ ہے، جو ہمارے ادارے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کسی جو اکنامسٹ ہو اس کو لے کر آئیں، لیکن باقی جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ سوچتے ہیں کہ جی کسی سیاستدان کو لے کر آئیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کون جیتے گا؟ کون کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں وزیر اعظم کی پوسٹ تک جائے گا؟ یہ ایک ذرا میں تھوڑی سی وضاحت چاہوں گا آپ سے. آپ نے کہا کہ آپ کی کوئی کمپنی ہے. کمپنی سے مراد میری ہمارے ادارے ہیں. یہ کمپنی نہیں چلے گی.
یہ کمپنی نہیں چلے گی. میں کراچی میں رہتی ہوں, میں پاکستان میں رہتی ہوں, اس سے اندازہ آپ لگا لیں. دیکھیں میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ یہ جو روز آنا ہمارے ویلاگرز جو ہے نا وہ ایکچولی اب خبر نہیں دیتے بلکہ پیسہ بنا رہے ہوتے ہیں. اچھا. آپ ان کا تھمبنیل پڑھیں, آپ نے کلک ضرور کرنا ہے, اور اس کلک کرنے سے تھوڑا سا ان کے پیسے بن جاتے ہیں, پینی 2 پینی. اور اسی طرح اگر 1,00,000 2 لاکھ لوگ ان کو دیکھ لیں تو جو سنسنی چیزیں جو ہمارے آج کل اینکر حضرات پھیلا رہے ہیں اور ویلاگرز پھیلا رہے ہیں, اور اس میں مطلب اچھے لوگ بھی ہیں اور وہ لوگ بھی ہیں جن کو باقاعدہ 5th جنریشن وار کے تحت تیار کیے گئے تھے, اور آج وہ بے لگام ہو گئے اور دنیا کے مختلف ملکوں میں بیٹھ کے ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو پاکستان اس کے اندر ایک سنسنی پھیلی ہوئی ہے اس وقت کہ کون بنے گا کروڑ پتی. تو اب کون بنے گا کروڑ پتی, میرا تو خیال ہے کسی آرمی جنرل کو ریٹائر کو لگا دیں بھائی, بس کیا کیا جائے, یہی ہو سکتا ہے. اور امن قائم کرنے کے لیے اس سے اچھا مشورہ نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے. فیصل صاحب آپ بتائیے گا ذرا کہ کیا ہو پائے گا جو کیئر کی گورنمنٹ ہے اس میں, آپ کو لگتا ہے کہ ادارے کسی کو لے کر آئیں گے وہ زیادہ بہتر رہے گا, یا ایسا ہو جائے گا یہ جو سیاستداں ہمارے جو اس وقت حکومت میں وہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی سیاسی مطلب کوئی پولیٹیشین ہونا چاہیے وزیر اعظم, کیا لگتا ہے آپ کو؟ جی بالکل. دیکھیے شیلا, آپ سے میں نے متعدد بار جو گراؤنڈ ریالٹیز کا ذکر کیا نا کہ ہم جو بھی کہیں اس کو ہمیشہ زمینی حقائق کو سامنے رکھتے بیٹھے ہیں. ہمارے ایک اچھے مینٹور ہوا کرتے تھے کیلیفورنیا میں, ڈاکٹر یحییٰ عبدالرحمان, مصر کے تھے اور وہ ہیں ابھی بھی, بہت مشہور اور بڑے آدمی ہیں. تو وہ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ یو اسٹارٹ ود دی پاسبل اینڈ ٹرائی ٹو ریچ دا امپاسبل. تو آپ کی اسٹریٹجی یا روڈ میپ یہ ہونا چاہیے کہ آپ جو کچھ بھی کریں ہماری ذاتی زندگی میں بھی اور قومی زندگی میں بھی, اجتماعی زندگی میں بھی, کہ جب آپ ہمیشہ شروعات وہاں سے کریں جو کہ ممکن ہو, جو کہ آپ کے بس میں ہو, اور پھر اس کے ساتھ آہستہ آہستہ بڑھتے رہیں. اور ایک وقت ایسا آیا کہ آپ امپاسبل بھی اچیو کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے ایک چھوٹے چھوٹے اسٹیپ لے کے وہاں تک آپ بڑھیں اور چیزیں پھر خود بخود پاسبل ہوتی رہیں. پاکستان کے زمینی حقائق یہ ہیں کہ جو آپ نے اداروں کا ذکر کیا, سیاستدانوں کا ذکر کیا, تو پاکستان جو ہے از اے ملٹی پولر سوسائٹی. یہ بھی کہنا غلط ہے کہ پاکستان میں صرف اور صرف فوج کا کنٹرول ہے. فوج کو بھی مختلف جو پاور سینٹرز ہیں اس کی مدد سے ہی آگے بڑھ کر جو کچھ بھی کرنا پڑتا ہے وہ. اور اس کی مثال اب دیکھیے اس وقت سامنے کہ جب عمران خان صاحب کو ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا تو لامحالہ ان کو انہی سیاستدانوں سے بات کرنا پڑی جن کو کچھ دنوں پہلے انتہائی متون اور بدنام کر کے کئی سنگین الزامات لگا کر ہٹایا گیا تھا. وہی پھر انہی کو ان کے پاس جانا پڑا. تو میرا مطلب یہ ہے کہ اس سے ملٹی پولر سوسائٹی, اور آپ کو جو بھی فیصلے کرنا ہوں گے یہی دیکھ کے کرنا ہوں گے کہ اس میں تمام جو پاور سینٹرز ہیں وہ کہاں ہیں. سب سے بڑا پاور سینٹر میں سمجھتا ہوں اور غالباً حقیقت بھی یہی ہے کہ فوج ہے. ان کا ایک بہت بڑا اسٹیک ہے اس ملک میں, بہت بڑا شیئر ہے اور بہت بڑا انفلوئنس ہے. وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, وہ یقیناً اس وقت یہ چاہتے ہیں. دیکھیے فوج کا اگر آپ بالکل امپیریکلی دیکھیں, بالکل ایک بڑی پکچر پہ دیکھیں تو اس کا واضح طور پر مطلب ایک بڑی فوج ہے, اس کے بڑے خرچے ہیں, اس کے بڑے ریکوائرمنٹس ہیں. اس کے لیے جو فرسٹ اینڈ فارموسٹ ان کی جو پرائرٹی ہے وہ یہ کہ اکانومی ایسی رہے پاکستان کی کہ جو فوج کے جو ضروریات ہیں وہ بھی پوری ہوتے رہیں. اس میں بدقسمتی سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہو پاتی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فوج کے اندر یہ ایک بہت ایک کھلی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پاکستان کی معیشت ایسی ہو کہ کام آگے بڑھتا رہے. تو اب جو بھی آپ جو آگے کا جو سیٹ اپ دیکھ رہی ہیں اس میں یہی ہے کہ پورا زور جو ہے وہ اکانومی پر ہے. کوئی ایسی شخصیت آئے جو کہ صرف کوئی بینکر نہ ہو بلکہ وہ اکانومی کو سمجھتا ہو. مثال کے طور پر مفتاح اسماعیل صاحب تھے جنہوں نے, جو بینکر نہیں تھے, ایک اکانومسٹ تھے اور باقاعدہ امریکہ کی بڑی مشہور یونیورسٹی ہے وارٹن پینسلوینیا میں, وہاں سے انہوں نے اکانومی پہ PhD بھی کیا. تو ایسے لوگوں کو آگے آنا چاہیے جو کہ معاشی تقاضوں کو سمجھتے ہیں اور پاکستان کو سمجھتے ہیں, باہر نہ رہتے ہوں. میں اس بات کا سخت خلاف ہوں کہ دوبارہ ایسے کسی شخص کو لا کے پھر انسرٹ کر دیں
جو کہ کچھ دنوں آتے ہیں پاکستان میں رہتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں, وہ لوگ ہوں جو کہ عوام سے جن کا کنیکشن ہوتا ہے. آئی ایم شیور کہ کوئی ایسا سیاسی معیشت داں, میرا اپنا جو نام آ رہا ہے ذہن میں مفتاح اسماعیل صاحب کا آتا ہے, جو کہ حکومت سے باہر ہیں لیکن اور غالباً وہ نون لیگ سے بھی ان کے اچھے تعلقات نہیں ہیں, تو لیکن چونکہ وہ بہرحال ایک وہ ہیں, ایک ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, تو شاید وہ ہر ایک کو ایکسیپٹیبل نہ ہو. حفیظ شیخ صاحب کا میں نے سنا ہے کہ وہ میرے خیال میں حفیظ شیخ صاحب پہ شاید اگری کر لیں سب لوگ, لیکن حفیظ شیخ صاحب وہی جو ہے ان کا جو ایک ڈاؤن جو ایک پوائنٹ ہے جو وہ ہے کہ وہ باہر رہتے ہیں زیادہ تر, اور جب وزیر بنتے ہیں تو پھر ہی پاکستان آتے ہیں. پاکستان کو کتنا سمجھتے ہیں, اسٹریٹ کو کتنا جانتے ہیں, یہ بہرحال وہ بہتر جانتے ہیں. چلیے بہت شکریہ, تھینک یو سو ویری مچ. بہت عرصے سے ہم سوچ رہے تھے کہ آپ کو اپنے پروگرام میں انوائٹ کیے, بالآخر ہمیں آپ کو ٹائم مل ہی گیا اور ہمیں موقع مل گیا. تھینک یو سو ویری مچ فیض صاحب, بہت بہت شکریہ. آصم صاحب اس وقت نہیں لیکن آصم صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ. سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کیپٹل ٹی وی واشنگٹن کے فیس بک پیج کو لائک کیجیے, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے, اور کیپٹل ٹی وی واشنگٹن کی جو اپلیکیشن ہے اسے ضرور انسٹال کیجیے تاکہ دنیا میں آپ کسی بھی جگہ ہمارے لائیو پروگرامز اور شوز کو دیکھ سکیں. زندگی میں وفا کی تو انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے شعلہ خان کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ. خدا حافظ. You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.